अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी इमरान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाजी इमरान अतारी भाई, अशरफ पटेल बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपसे मीटिंग हुई थी। आपने बहुत ज़ोर लगाया कि मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ कि आप लोग सब बेकसूर हो, आपको क्लीन चिट मिल जाए। तो ऐसा तो हुआ नहीं, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और 6 घंटे तक 6 घंटे आपने मेरे को दिए। आप दुनिया के किसी किसी आदमी को आप 6 घंटे नहीं दो, जो मेरे जैसा आदमी, आम आदमी। हाँ, और आपकी शूरा के कितने अहम आदमी मेरे साथ बैठे रहे और मैं यही मिन्नतें करते रहे कि मैं किसी तरह आपको क्लीन चिट दे दूं। और मेरे क्लीन चिट देने से थोड़ी आप नेक और पारसा बन जाओगे भाई। क्लीन चिट तो आपको मिलनी चाहिए आखिरत के लिए, ठीक है ना? तो इस बात से अंदाज़ा आप लगा लो और सुनने वाले भी लगा लें कि अशरफ पटेल क्या चीज़ है। मामूली एक दावत इस्लामी का एक कारकुन था। उसको आप सब लोग लेके बैठे हो और इतना उसकी मिन्नतें की है। इसमें शहजादा अत्तार, इसमें हाजी इमरान अत्तारी, इसमें अब्दुल हबीब अत्तारी। इनकी तो ये तो मेरा एक 10 मिनट का एक मैंने इनको वीडियो भेजी थी, ऑडियो भेजी थी 10 मिनट की कि भाई देखो अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, ज़रा देखो भाई, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये लोग इस तरह कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। वो बंदा बोलता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी 10-10 मिनट की ऑडियो सुनूं और उसका जवाब भी दूं। वो 10 मिनट ना देने वाला बंदा मुझे 6 घंटे देने के लिए बैठा हुआ था, मेरे तरले कर रहा था कि भाई हमें बता दो, हमें क्लीन चिट दे दो। इमरान अत्तारी भाई, आज दुनिया बात कर रही है कि अशरफ पटेल को 6 घंटे कैसे दिए। मुफ्ती कासिम, शहजादा अत्तार, हाजी इमरान, अब्दुल हबीब, हाजी अमीन वजाहत पेश करने वाले, और बशीर फ़ारूक और इमरान घीगी। तो ये सब ने कैसे मेरे को इतना टाइम दिया? कोई वजह तो है ना, कुछ पता तो है ना आप लोगों को भी, सही है? अच्छा अजी इमरान भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपको 2004 में या कमोबेश 2003 के एंड में 50 लाख रुपया दावत इस्लामी के ज़कात के फ़ंड से हिला करके दिया गया, जिससे आपने अपना घर बनाया। ये बात है 2003 और 4 की। ये 20 साल में आपकी डिमांड कितनी बढ़ गई कि आपने फैज़ान मदीना के पीछे जो वक्फ का प्लाट था वो आपने ले लिया, उस पर 7-8 करोड़ की आपने तामीर कराई और 3-3.5-4 करोड़ का आपने फर्नीचर मंगाया दुबई से। ये कितनी तरक्की कर लिया आपने 20 साल में यार। उस वक्त आपकी सिर्फ 50 लाख रुपए की डिमांड थी और अब आपने इतना बड़ा घर बना लिया। तो ये बताए फिर सादगी की बातें अब हम सिर्फ हमसे करते हैं, तो आप क्यों सादगी पे अमल नहीं करते भाई? उस घर में ही रहते ना अभी तक, वो भी तो आपको मुफ्त में ही मिला था ना। तो ये बताए भाई, ये सब माल, ये सारा पैसा, ये सारा ये कहाँ से आया आपके पास? हाँ, वो दावत इस्लामी का प्लाट था जो वफ़ की ज़मीन थी। तो सबसे पहले तो बताया वफ़ की ज़मीन को आपने कैसे हासिल कर ली और कितने में हासिल किया आपने, और अपना पुराना मकान दावत इस्लामी को कितने का बेचा आपने? ये अंदर अंदर जो काम हुआ है उसकी कोई डिटेल तो बताओ लोगों को। आप अपनी मनी टेल तो दो, आपकी क्या इनकम है, आपकी क्या कमाई है। अभी आप पूछोगे कि भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले, तो हम सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछ सकता है, दुनिया का हर मुसलमान पूछ सकता है। क्योंकि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो ना, उस पोस्ट पे इतनी जल्दी तरक्कियाँ नहीं होती हैं अगर बंदा हलाल की खाए, ठीक है ना? तो आप बताओ कि किस मुफ्ती ने आपको फतवा दिया कि आप वक्फ की ज़मीन ख़रीद सकते हो, ठीक है ना? ये दावत इस्लामी आपके अब्बू जान की नहीं है, सही है? ये दावत इस्लामी करोड़ों मुसलमान, करोड़ों सुन्नियों की है। आपको कराची में कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो आपका फर्नीचर वगैरह बना के दे सके, तो आपने दुबई से मंगाया। हाँ, इतने आपकी ठाट बाट बढ़ गए माशाल्लाह। अमीर अली सुन्नत तो हमें चटाई पे सोने का सबक देते हैं, बल्कि वो खुद चटाई पे सोया करते थे और अभी भी सोते होंगे माशाल्लाह सुन्नत अदा करने के लिए। और आपको यहाँ पे कोई ऐसा फर्नीचर ही नहीं मिला जिस पे आपको आराम आए, तो आप दुबई से फर्नीचर मंगा रहे हैं। ये भोले भाले अतारियों को आपने खूब चूना लगाया है भाई,
خوب چونا لگایا، اور کیا ترقی آپ نے پائی ہے. آپ تو کہتے تھے کہ یہ مفتیان کرام جو ہے صدقے کے بکرے کھا کے ان کے دل کالے ہو گئے. ہاں، صدقے کے بکروں پہ پل رہے ہیں. حالانکہ وہ تو اپنی اجرت، اپنی محنت، پڑھنے پڑھانا، وقت دینا، اس کی تنخواہ لیتے تھے. وہ آپ کے اجیر تھے. تو آپ بولتے تھے کہ تم صدقے کے مال کھا کے اور موٹے تازے ہو گئے اور تمہارے دل جو ہے وہ کالے ہو گئے. آج آپ کیا کھا رہے ہو بھائی؟ بتاؤ تو صحیح میرے کو. اور آپ کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے یار؟ چلو یہی بتا دو نا، عوام اہل سنت کو بتا دو. اور یہ بات تو سب کو پتہ چل گئی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا مال کھاتے ہو، دعوت اسلامی پہ پلتے ہو. آپ کے گھر، آپ کے بنگلے، آپ کی کوٹھی، آپ کا فرنیچر، آپ کا گاڑی، آپ کا پروٹوکول، آپ کا محافظ، آپ کے نوکر چاکر، یہاں تک کہ گھر والی ماسیاں، سب کی پیمنٹ دعوت اسلامی کرتی ہے. اور دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے، سنیوں سے مال اکٹھا کرتی ہے سارا. میں تو پوری دنیا کے سنیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات صحیح جگہ پہ لگائیں، اپنے ہاتھ سے لگائیں. یہ دعوت اسلامی والوں کو اتنا پیسہ ہے کہ شاید پاکستان کا قرضہ بھی اتار دیں. ان کے پاس صرف امریکہ میں کم سے کم 80-90 ملین کی ورتھ ہے. ان کی 17-18 بلڈنگیں ہیں. کوئی 2-3 ملین سے کم نہیں ہے. اور اتنی زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اس زکوٰۃ سے یہ مورگیج پہ بلڈنگیں خریدتے ہیں. اور ان کا کام یہی رہ گیا ہے، بس بلڈنگیں خریدو، جائیدادیں بناؤ، بلڈنگیں خریدو، جائیدادیں بناؤ. اور زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ اتنی زکوٰۃ ان کے پاس آئی ہے کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ ہر سال ایک دو بلڈنگیں خریدتے ہیں اور اس کی مورگیجیں پے کرتے ہیں، جو کہ دیکھا جائے تو ایک طرح کا سود ہے جو امریکن بینکوں کو یہ بھرتے ہیں. تو ان کو چندہ دینا بند کریں. جیسے ایک جن ہوتا ہے نا، جن، پہلے کہانیاں سنتے تھے، جن کی جو جان ہے وہ طوطے میں ہے، تو طوطے کی گردن موڑ دو تو جن مر جائے گا. ان کی جان جو ہے وہ چندے میں ہے، ڈونیشن میں ہے. اور ڈونیشن ان کو ملے تو یہ اور تگڑے ہوں گے. ان کا ڈونیشن بند ہو جائے گا، ان کی ویسے ہی ساری موج مستیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. عوام اہل سنت کی عقیدت، محبت اور اعتماد سے کھیل رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ سب پہ کھل جائیں گے. اب کسی نے کہا نا کہ ان کی گنتی جو ہے نا وہ الٹی گنتی ان کی شروع ہو گئی ہے. بہت جلد یہ لوگوں پہ کھل جائیں گے. اور کمال کی بات ہے یار، سنیوں کے پیسے پر چلنے والا مدنی چینل، ہاں، جو ان کا برقی مبلغ ہے، اور سنیوں کے چندوں سے اور زکوٰۃ سے یہ غریبوں کو تو نہیں دیتے. یہ بھوکے تو بیچارے غریب تو بھوکے ہی رہ گئے، ننگے کے بیچارے ننگے رہ گئے. اور ان کی طرف نظریں اٹھا کے، امیدیں باندھ کے یہ غریب لوگ اسی انتظار میں رہے. کراچی کی عوام، پاکستان کی عوام، اور کھارادر میں سے جہاں سے یہ شروع ہے، کھارادر والوں کو تو انہوں نے ایک ٹکے کی چیز نہیں دی ہے، ایک چیز نہیں بنا کے دی کھارادر والوں کو. کھارادر والوں کا احسان ہے کہ جنہوں نے ان کو پنپنے میں پورا ساتھ دیا ہے. اور یہ سنی مسجدیں اور سنی چینل، مدنی چینل، اس پر یہ علماء کو تو قریب بھی آنے نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے. کیا پیار ہے آپ کو؟ آپ کو تو سنی عالموں سے نفرت ہے. آپ اپنے نہ مسجد میں آنے دیتے ہیں، نہ اپنے ٹی وی پہ آنے دیتے ہیں، نہ اپنے ممبر پہ آنے دیتے ہیں، نہ اپنے اسٹیج پہ آنے دیتے ہیں. سنی علماء سے تو آپ کو پتہ نہیں خدا واسطے کا بیر ہے. جب تک آپ کو سنی علماء کی مدد چاہیے تھی، گلزار حبیب اور دوسرے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے، جب تک آپ کو ضرورت تھی آپ نے ان کو استعمال کیا. جب آپ نے اپنے خود ہی آپ نے مفتی بنا لیے، خود ساختہ. ابھی تو میں بتاؤں گا کہ کون بندے آپ کے جو ہے نا وہ عالم کا کورس نقل کر کے پاس ہوئے، نقل کرا کے پاس کرایا آپ نے اپنے بندوں کو، تاکہ ان کو عالم کی ڈگری بن جائے. اور جو سچے سنی حق پر علماء ہیں ان کو آپ نے یوز کیا، اور آپ نے بہت لوگوں کو یوز کیا ہے. یوز کر کے آپ نے ان کو مس یوز کیا، مس یوز کے بعد آپ نے ان کو ایبیوز کیا، جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا. مجھے سیلانی کا فنڈ جمع کرنے کی وجہ سے سزا کے طور پہ نکال دیا گیا. اور وہی سیلانی کا بندہ بشیر فاروق مجھے آپ کے پاس لے کے آیا. آپ اندر میں سے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو، ایک دوسرے کے مفادات آپ کے ایسے اٹکے ہوئے ہیں. وہ مفادات بھی کیا ہے؟ دولت، جائیداد اور چندہ، ڈونیشن. آپ تو بشیر فاروق کو نکال لیتے ہیں یہاں سے کہ نکل ادھر سے، تو امیروں کے ملنے میں تو نے یہ کھول دیا ہے، ہمارا چندہ مر رہا ہے. صرف چندے سے ہی آپ کو اعتراض ہے، صرف چندے کے ہی آپ کو مسئلہ ہی ہے. اگر آپ بشیر فاروق کو اور آپ لوگ ایک ہوتے نا تو قسم خدا کہ آپ FRGF کبھی نہیں کھولتے. آپ نے سیلانی کی ٹکر پہ FRGF کھولا ہے.
کیوں FRGF کھولنے سے چندہ آتا ہے, لوگوں کو کام دکھتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ارب لے کے کروڑ خرچ کرنا, یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. یہ پیسے گھمانا, یہ ہیلے کرنا, بہانے کرنا, ہیلے ڈھیلے گیلے بہانے, اس کے تو آپ لوگ چیمپئن ہو. ہاں, آج آمنے سامنے کیسے, کتنی بڑی منافقت ہے, آپس میں اتنی نفرتیں ہیں, اور پھر بھی کیسے گلے ملتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہو. یار یہ منافقت نہیں ہے؟ تو کیوں کھولی پھر FRGF کیوں کھولی؟ آپ تو قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے دعوت اسلامی کھولی تھی نا, کہ پیسہ بٹورنے کے لیے کھولی تھی. کہاں گئی وہ تبلیغ, کہاں گئی وہ قرآن اور سنت کی خدمت؟ آپ تو لگ گئے سارے ان کاموں میں جن میں پیسہ بنتا ہے. ارے تبلیغ میں کہاں پیسے بنتے ہیں یار؟ آپ تو جاتے بھی ہو تو قافلے میں تو ترکی جاتے ہو, استنبول جاتے ہو, لندن جاتے ہو. آپ جاؤ نا ٹنڈو والا یار, جاؤ, آپ جاؤ نواب شاہ, آپ جاؤ گھوٹکی, آپ جاؤ ڈھیر کی, آپ جاؤ یہ رحیم یار خان, یہاں پہ کرو نا قافلے, لگاؤ نا یہاں پہ. سنی علماء کا تو آپ کیا اپنے چینل پہ آنے دو گے؟ ان کی زندگی میں, ان کے وصال کے بعد بھی ان کی کوئی خبر بھی نہیں لگاتے ہیں. آپ کو بولا تھا کہ ثانیہ نشتر پارک کے لیے کم سے کم 62-63 شہید, ان کے لیے دعائی کر دے, کم سے کم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر دے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آپ کے چینل پر آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ کی 2 گھنٹے کی ویڈیو دکھاؤ. عبدالحبیب اتاری, ان کی والد والدہ اللہ جنت نصیب کرے, ان کی میت کی, ان کے جنازوں کی, ان کی ویڈیو دکھاؤ. علماء اہل سنت, علماء اہل حق, ان کے وصال کی بھی خبر نہیں لگاؤ, ان کے کوئی دن بھی نہیں مناؤ. اور آپ ہمارے پیر کامل کا آپ تو جشن بھی مناتے ہو, لیکن سنی عالم کا آپ اس یوم وصال بھی نہیں مناتے ہو آپ لوگ. اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا پیسہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا اس پیسے کا کرنا کیا ہے. تو آپ کہیں بیریا میں پیسہ لگا رہے ہو, کہیں دبئی میں پیسہ لگا رہے ہو. نقصان ہو گیا تو تیل لینے گیا, کس کا مال ہے بھائی؟ سنیوں کا مال ہے, آپ کا تھوڑی خون پسینہ ہے. آپ تو اے سی میں بیٹھتے ہو. آپ تو یار عبد القادر باپو مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنے کمرے میں ایک اے سی لگایا تھا, تو آپ نے ان کی ساری وائرنگ نکال دی, اے سی نکال دیا. ان کو اتنا ڈانٹا کہ بجلی کا بل ہے, عوام کا پیسہ ہے. اب تو آپ کا بچہ بھی اے سی میں بیٹھتا, آپ تو باتھ روم میں بھی اے سی لگا کے بیٹھ گئے آپ لوگ. اب آپ نے جو ہے نا یہ بھی کام شروع کر دیا ہے کہ پہلے آپ یہ کرتے تھے جہاں سنیوں کی مسجد نہیں ہوتی وہاں کھولتے تھے. اب تو آپ نے صرف چندہ بٹورنے کے لیے جہاں سنیوں کی مسجدیں ہیں ان کے چندے کاٹنے کے لیے وہاں بھی آپ نے ایک اتاری مسجد کھول دی ہے. آپ سے پوچھا بھائی یہ مسجد کیوں کھولی ہے, سنیوں کے محلے میں مسجد کیوں کھول رہے ہو؟ تو آپ بولے بھائی ان کے مخارج صحیح نہیں ہوتے, امام کے عقائد صحیح نہیں ہوتے, تو سب غلط ہے پوری دنیا, صرف آپ کے اتاری صحیح ہے. آپ کے پیڈ مفتی, آپ کے پیڈ عالم جن کو لاکھوں لاکھ روپے آپ تنخواہیں دیتے ہو, وہ سب صحیح ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہو. تو دعوت اسلامی کو تو 40 سال ہوئے. اس سے پہلے کیا سارے جو تھے علماء اور سارے قاری, ان کے سارے مخارج غلط تھے, ان کے سارے عقائد غلط تھے, اور آپ نے آگے سب کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ سنیوں کے علاقے میں کیوں مسجد جا کے کھول رہے ہو. صرف اس محلے کا اور اس جگہ کا چندہ بٹورنے کے لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی سنی مسجد ہیں, کوئی بھی پیسے مانگنے کے لیے نہیں نکلتا, کوئی بھی چندے مانگنے کے لیے نہیں نکلتا. جو بھی چندہ ان کا آتا ہے جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, یا عام طور پہ جو لوگ چندہ دے جاتے ہیں. باقی ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. ان کو اپنے بجلی کے بل, اماموں کی تنخواہیں, مسجد کی مینٹیننس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. اس محلے میں جا کے آپ مسجد کھول کے اور آپ اپنے اجیروں کو بھیج دیتے ہو چندہ جمع کرنے کے لیے. وہ گھروں سے جا کے گھروں میں صدقے کے ڈبے رکھ دیے آپ نے, لوگوں کو ڈرا کے, اور سب کی دکانوں میں آپ نے چندے کے ڈبے لگا دیے. ہر روڈ, ہر گلی, ہر موڑ, ہر چوک پر آپ نے ڈبے کے ڈبے کھڑے کر دیے چندہ وصول کرنے کے لیے. اب تو آپ نے موٹر سائیکل پہ مائک اسپیکر لگا کے آٹومیٹک ریکارڈنگ, شاہد بھائی فیصل آباد والے, ان کی آواز میں چندہ مانگ رہے ہو اسکوٹر پہ. جیسے نہیں کلفی والا کلفی بیچتا تھا اور چھری تیز کرنے والا چھری تیز کرنے کی آوازیں لگاتا تھا, اس دور میں آپ چلے گئے ہو. اور مائک پہ سب ریکارڈنگ چل رہی ہے, بھائی چندہ دے دو, چندہ دے دو, اور صدقہ دے دو, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو مر جاؤ گے, صدقہ جو ہے وہ موت کو ٹال دیتا ہے. بات ساری صحیح ہے, لیکن ایک آدمی روڈ پار کر رہا ہے, روڈ کراس کر رہا ہے, اور اس کو جا کے تمہارا بندہ بول رہا ہے کہ صدقہ دے دو ورنہ ایکسیڈنٹ سے موت بھی ہو سکتی ہے.
تو وہ بندے نے میرے کو بولا کہ اسی وقت میں نے 10 روپے نکال کے دیے، ان کے منہ پہ مارے کہ یار ایسی باتیں کر رہے ہو، ابھی خدا نہ خواستہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ لوگوں سے پیسے کھینچ رہے ہو۔ اتنا پیسہ کیا ہے یار، اتنی ہوس کیا ہے؟ ابھی تو آپ کا اتنا پیسہ ہے حاجی عمران، 5 سال آپ کو کوئی پیسہ نہ دینا، 5 سال تو آپ کے کام اسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ تو چاہو تو پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہو بھائی۔ یہ ایک دن آپ ٹیلی تھون کرتے ہو نا، ایک دن ٹیلی تھون، اس میں آپ کو 3 سے 4 ارب روپیہ ملتا ہے آپ کو، اور آپ کے مدرسے کے بچوں کو کیا کھلاتے ہو؟ کبھی پانی والا سالن، کبھی سوکھی روٹی، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ سنا نہیں آپ نے ایک مدرسے والے نے کیا کہا تھا کہ ہم کو 2 ٹائم صحیح سے روٹی بھی نہیں ملتی، جبکہ یہ مدرسے کے پیسے تو ٹیلی تھون میں ہی بنا لیتے، پورے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ آپ کو مفتی منیب الرحمان نے بھی بول دیا کہ خبردار دعوت اسلامی والوں، سنیوں کی مسجد فتح کرنے کی کوشش مت کرو۔ جہاں آپ دیکھتے ہو پیسہ، آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے نا، دو مسجدیں روز کھولنے والی کی یار کیا بات ہے؟ یہ 600 مسجد سال میں، 600 مسجدیں سال میں بنانا، یہ سب پیسہ ہی ہے نا۔ یہ تو پیسہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس۔ جب آپ کو اتنا ہی اتاری مسجد، اتاری عالم، اتاری مفتی، تو پھر اور اتاریوں کا ہی آپ کو کام کرنا ہے اور اتاریت پہ ہی آپ کو دھیان دینا ہے، تو سنت کا کام تو آپ کرتے نہیں ہو، اب تو آپ بس ہر چیز اتاریت پہ ہی کرتے ہو۔ تو بھائی پھر چندہ بھی اتاریوں سے لیا کرو نا یار، پھر سنیوں سے کیوں چندہ لیتے ہو؟ صرف اتاری پوچھو بھائی تم کون ہو؟ سنی ہے، نہیں چاہیے تیرا پیسہ نہیں چاہیے، تو کون ہے؟ اتاری، ہاں تو دے دے، تو اتاریوں سے پیسہ لو نا، جب سنیوں کے پیسوں پہ اتاریوں کی موجیں ہو رہی ہیں۔ حاجی عمران اگر بات کرو نا انصاف کی، تو جس کرسی پر آپ تا حیات براجمان ہے نا، اس پر حق جو ہے وہ حاجی بلال آل اتار کا ہے، آپ کا حق نہیں ہے۔ اور یہ کون سا قانون ہے دنیا کا؟ ہر دنیا کا صدر، دنیا کا وزیر اعظم، اور کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے، سیاسی ہو یا کسی قسم کی بھی پوسٹ ہو، وہ 2 سال ایک ٹرم ہوتی ہے، 3 سال 4 سال، بہت تو 5 سال ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کون سا قانون نکالا ہے؟ لائف ٹائم آپ بیٹھ گئے ہو اس کرسی کے اوپر جس پر حق تھا حاجی بلال کا۔ ہاں، اس کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کر آپ نے تنظیم سے نکال دیا، اس کو مدنی چینل سے نکال دیا، بلکہ آپ نے تو امیر سنت کے دل سے بھی ان کو نکال دیا۔ آپ نے ایسے آپ نے کام کیے ہیں، باپ بیٹوں میں بھی آپ نے نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ سب آپ کی سب چالیں ہیں، سب آپ کی سوچ ہے۔ اگر وہ ہے مرد کا بچہ ہے، وہ اس سیٹ کے قابل ہے، اس کے اندر سنیت ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، اس کو بولنے آتا ہے، اس کو بیان کرنے آتا ہے، اس کو تنظیم کی ساری سمجھ ہے، لیکن آپ نے اس کو اس لیے ٹھکانے لگا دیا تاکہ وہ آپ اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ نے یہ اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ جب مرو گے نا پتہ چلے گا انشاءاللہ، ظلم کا انجام آپ کو دینا ہوگا۔ اور ایک میرے پیر طریقت کے کام، ایک لائق بیٹے کو آپ نے اپنے رستے سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے نالائق بچوں کو اپنے مدنی چینل میں ٹھوک دیا لا کے، اور ان کی 1.5-2 لاکھ تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی گارڈ، اور پھر آپ کے بیٹوں کی تو حرکت ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی اس نے شادی کی تو شادی کر کے بولتا ہے وہ بیوی پاگل ہے، پھر اس کو چھوڑا، دوسری شادی کی، بولتا ہے یہ بھی پاگل ہے، اور پھر جس سے اس کا معاشقہ چل رہا تھا 10 سال سے 12 سال سے، ایک پٹھان بچی سے، پھر آخر اس نے اسی سے شادی کی، اور شادی کے دوران بھی وہ اس سے جا کے ملتا تھا۔ تو اپنے بیٹے کو پوچھو کیا پردے میں پردہ کر کے ملتے تھے؟ کیا اس کو اسلامی بہن سمجھ کے ملتے تھے؟ اپنے بچے پہ تو کنٹرول ہے نہیں، اپنے لونڈوں پہ تو کنٹرول ہے نہیں، تو ساری دنیا کی آپ جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ بھائی اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، اپنے بچوں کی تو اصلاح کرو، ہاں، دوسروں کو نصیحت، خود فصیحت۔ ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی شریعت، اور آپ کے لیے سب سے اہم ہے آپ کی تنظیم کی پالیسی۔ تو جو آپ کو کام نہیں کرنا ہوتا، حالانکہ وہ شریعت میں جائز ہے، اپنے استاد کو تحفہ دینا شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہو کہ وہ تنظیم کی پالیسی نہیں ہے، تو شریعت کے اوپر آپ کی تنظیمی پالیسی آ گئی؟ کیا آپ کی پالیسی معاذ اللہ شریعت سے بڑھ کر ہے؟ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر لیتے ہو، اور جو کام نہیں کرنا ہے وہ بولتے تنظیم کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ کیا آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کیا مذاق لگا رکھا ہے؟
مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہو آپ تو پاکستان سے پیسہ ڈالر ہزاروں لاکھوں لے کے جاتے ہو، تو وہ تب آپ کو شریعت نظر نہیں آتی ہے، تب آپ کو تنظیم کی پالیسی، مرکز کی پالیسی نظر نہیں آتی ہے، تو اس کو تو آپ بالکل جائز سمجھتے ہو۔ عبدالحبیب بھائی نے خود کہا ہے کہ ہم لمٹ میں لے جاتے ہیں، 10,000 کی لمٹ ہے تو ہم 10,000 کی لمٹ میں لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے لے جاؤ نا، آپ پارٹیوں کی کیوں لے جاتے ہو؟ آپ 25 لوگوں کو آپ ٹکٹ بنا کے دیتے ہو اپنے بیٹے کی آفس میں سے، تو عمرے کی، تو 25 لوگوں کو آپ نے 10,000 ڈالر کے پیکٹ پکڑاتے ہو اور اس کو دبئی میں آپ اتروا لیتے ہو، تو یہ تو پارٹیوں کا پیسہ ہے نا، یہی تو منی لانڈرنگ ہے۔ اب یہ منی لانڈرنگ جو ہے نا، اگر آپ کو کرنی ہے دنیا کے چند سکوں کی خاطر، ذلیل دنیا کے چند سکوں کی خاطر، آپ اپنی دعوت اسلامی کو ذلت پہ پیش کرتے ہو، اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرتے ہو، آپ وزٹ ویزا پر حج کر لیتے ہو، اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرتے ہو، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے منی لانڈرنگ، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور آپ کے استادوں کو اگر ہم تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے استادوں کو جو ہم کو آن لائن پڑھاتے ہیں، تو آپ بولتے ہو کہ تنظیم کی پالیسی نہیں ہے، اور خود کتنے تحفے لیتے ہو یار عبدالحبیب بھائی۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا رولکس گھڑی کا، آپ نے کہا نا نام دو نام دو، ارے نام لینے سے تو بندہ پھنس جاتا۔ اب یہاں تک میں بتاتا ہوں کہ دبئی سے جس نے گھڑی کا تحفہ دیا، اور جو بندہ لانے والا تھوڑا لیٹ ہوا، آپ نے اس پہ غصہ بھی کیا، 12 ربیع الاول کے بعد آپ کو گھڑی ملی، آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا یار یہ تو اس نے مجھے جو گھڑی دی تھی وہ 12 ربیع الاول پہ پہننے کے لیے دی تھی، تم اتنا لیٹ کیوں لائے ہو؟ کیا یہ ثبوت بھی کم ہے؟ ذرا سوچو، اپنے آپ پر ذرا دھیان دو کہ آپ نے وہ گھڑی 12 ربیع کو نہیں ملی، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا لانے والے کے لیے۔ اب لانے والے کا نام بھی بتاؤں کیا؟ پھر آپ کہتے ہو کہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی تبلیغ کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو! سب سے بڑی سیاست اور گندی میں گندی سیاست تو آپ کے اندر ہے، آپ کی شورا کے اندر ہے۔ آپ یہ بولنا چھوڑ دو کہ یہ غیر سیاسی ہے، اتنی سیاست ہے اس کے اندر کہ اللہ کی پناہ۔ ایک آپ کا اجیر تھا، اور رمضان کے دن تھے، سحری کے بعد کھانا بچ جاتا تھا تو آپ عیسیٰ نگری میں دے آتے تھے کہ عیسائی کھا لیں گے، تو وہ آپ کا ایک تھا گارڈ تھا، وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے گھر کھانا لے کے گیا، تو جس نے دیکھا اس نے اس کو بولا کہ بھائی تو کھانا کیوں لے کے گئے، اس کو نوکری سے نکال دیا۔ تو دوسرے گارڈ نے آگے بولا کہ بھائی یہ تو اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا تھا، تو دوسرے گارڈ کو بھی آپ نے فائر کر دیا۔ اور میں نے سیلانی کے لیے فنڈ جمع کرنے کی کوشش کی تو آپ نے مجھے نکال دیا۔ اور کیا مجھے نکالا ہے؟ آپ نے تو عبدالقادر باپو سے لے کر جتنوں کو نکالا ہے، اس سب کی یہی کہانیاں ہیں کہ آپ نے سب کو یہ سیاست، گندی سیاست سے نکالا، اپنے مفاد کی خاطر نکالا، دین کی خاطر نہیں نکالا، مسلک کی خاطر نہیں نکالا، اپنے مفادات کی خاطر نکالا ہے۔ اور جو آپ کی ہاں میں یہاں ملاتے ہیں وہ آپ کے نور نظر ہیں، اور جو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کو آپ چھٹی کر دیتے ہو، ان کا پتہ کاٹ دیتے ہو آپ لوگ۔ اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کو آپ نے بھیک مانگنے والی تحریک بنا دیا، بچہ بھکاری بنا دیا، جن کی سینوں پر فیضان سنت ہوا کرتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں چندے کے ڈبے پکڑا دیے۔ آپ نے تو چندہ مانگنے کے لیے اجیر رکھ لی ہے یار، اتنا ایک اجیر کو آپ 20,000 روپے دیتے ہو، وہ مہینے کا اس کو آپ نے بولا ہوا ہے کہ 1,00,000 روپے تیرے کو جمع کر کے دینے ہیں، وہ 1,00,000 روپیہ جمع کر کے دیتا ہے، اس میں سے آپ اٹھا کے اس کو 20,000 روپے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، ایک بندے نے کسی کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس نوکری کرو، 2 ٹائم کھانا ملے گا، تو جب وہ نوکری کے لیے آیا تو جب کام کیا اس نے بولا جاؤ داتا دربار، وہاں سے تم کھا کے آؤ اور میرے لیے باندھ کے لے کے آؤ۔ یہ آپ لوگوں نے اس چیز پہ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو بھکاری بنا دیا۔ اب تو علماء سے بھی بھیک منگواتے ہو، اب تو مسجد کے امام سے بھی بھیک منگواتے ہو، آپ ان کو ہدف دیتے ہو کہ تم کو اتنا پیسہ جمع کرنا ہے۔ اور جو آن لائن استاد پڑھاتے ہیں نا، ان کو آپ نے $1,200 کا ٹارگیٹ دیا ہوا تھا کہ $1,200 جمع کر کے دینا ہے ہر شاگرد سے۔ پورے سال میں اس کو $1,200 نہیں ملتے ہیں پڑھانے کے، اس سے خالی چندہ ہی آپ $1,200 نکلوا لیتے ہو، پھر ہر مہینے پڑھانے کے $60۔ ایک استاد جو ہے وہ ایک دن میں 8 بچوں کو پڑھاتا ہے، تو 8 × 48 $480 وہ آپ کو ایک مہینے میں کما کے دیتا ہے، اور آپ پورے سال میں بھی اس کو اتنے پیسے نہیں دیتے ہو۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ جو باتیں شریعت کے حکم میں ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے پیرا دو، اور قادیانیوں کے خلاف اب آواز اٹھاؤ، آپ گستاخ رسول کے خلاف آواز اٹھاؤ،
آپ قرآن پاک کی بے ادبی کرنے والے کے خلاف آواز اٹھاؤ، آپ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن یہ ساری باتیں شریعت حکم دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات پر گردنیں کٹا دی۔ جھوٹے نبی کی خاطر جو جنگ ہوئی اس میں 1200 صحابی شہید ہوئے، اور آپ کہتے ہو ہماری تنظیمی ترکیب نہیں ہے، ہماری تنظیمی پالیسی نہیں ہے۔ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ ایک ہی پالیسی ہے آپ کی، چندہ آ چندہ آ چندہ آ چندہ آ چندہ آ، چندہ 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 چندہ، ڈونیشن، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرات کھا لیں، یہی آپ کا ابھی کام رہ گیا ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کی خدمت کے لیے آپ نے دعوت اسلامی کھولی تھی نا، تو آپ نے FRGF کیوں بنائی؟ آپ نے FRGF بنائی سیلانی کی ٹکر پہ، کیونکہ آپ کو ایک نظر نہیں بھاتے وہ لوگ، اور نہ سیلانی والے آپ کو ایک نظر بھاتے ہیں، نہ سیلانی والوں کو آپ ایک نظر بھاتے ہو۔ بس یہ ظاہری جو ملتے ہو نا، یہ صرف اور صرف یہ منافقت ہے آپ لوگوں کی۔ آپ لوگوں کے مفادات جو ہے نا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو کرے کیا؟ آپ کو مجبوری ہے، اس لیے آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہو، ورنہ آپ کو FRGF کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ تو دین کی خدمت اور قرآن کی اور تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے کھولا تھا نا۔ دعوت اسلامی بنائی تھی، کس لیے بنائی تھی آپ نے؟ اس لیے تو سنیوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ بھائی یہ چلو سنیوں کی ایک تو تحریک ہوئی جو سنیت کا کام کرے، تو آپ نے تو وہابیوں کو سنی بنانا تھا، تو آپ نے تو سنیوں کو سنی بھی نہیں رہنے دیا۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن خیر، ایک دن تو مرنا ہے نا، آپ ہی کہتے ہو نا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ارے آپ لوگ کی شریعت میں تو یہ، آپ کی تو تنظیم کی پالیسی میں مرزا قادیانی کے خلاف بھی کچھ بولنا نہیں ہے، آپ تو اس کے خلاف بھی نہیں بولتے ہو۔ آپ تو امریکہ میں جو جلوس نکلا تھا جو فلسطین کے بچوں کے، آپ فلسطین کے بچوں کے لیے بھی آپ کچھ نہیں بولتے، یہودیوں کے خلاف آپ کچھ نہیں بولتے ہو۔ کہیں آپ کی تنظیم بند نہیں ہو جائے، کہیں آپ کا TV نہیں بند ہو جائے، کہیں آپ کو یہ پیسہ بنانے کی رکاوٹیں نہ کھڑی ہو جائیں۔ آپ کو دین کا درد نہیں ہے، آپ کو مسلمانوں کا درد نہیں ہے۔ امریکہ میں کافروں نے ایک ریلی نکالی فلسطین پہ ظلم کے خلاف، عیسائیوں نے، گوروں نے۔ مجھے آپ کا فیضان مدینہ کا شکاگو کا نگران مجھے فون کر کے بولتا ہے، فیضان اتاری، اشرف بھائی یہ ریلی میں آپ مت جانا، ہاں، کیونکہ آپ اتنے مشہور آدمی ہو اور آپ دعوت اسلامی سے اتنے جڑے ہوئے ہو، تو ایسا نہیں آپ کا فوٹو آ جائے اور گورنمنٹ ہمیں بین کر دے۔ تو کیا بین کر دے گی؟ کسی کو بین نہیں کیا۔ اتنی اسلامی تنظیمیں ریلیاں نکالتی ہیں، کسی کو بند نہیں کیا، کسی کو بین نہیں کیا۔ آپ کو خالی اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا چندہ بند ہو جائے گا، ہمارے لیے آنا جانا، سفر کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سارا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صرف ذاتی مفاد، آپ کی پراپرٹیاں، آپ کا پیسہ، آپ کا بیلنس، صرف یہی آپ کی جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے۔ آپ کو دین کا درد، مسلمان کا درد، اسلام کا درد، خدا کی قسم آپ کو یہ کوئی درد نہیں ہے۔ آپ تو پیسہ کمانے کی خاطر ملک پاکستان کو بھی کھوکھلا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ پاکستان سے جو زر مبادلہ آپ جو ہنڈی کے طور پر آپ بھیجتے ہو باہر، اور دنیا میں آپ کے بیٹے کو، عبدالحبیب بھائی کے بیٹے کو بول دو فلاں ملک میں مجھے اتنا پیسہ چاہیے، آپ کو 2 دن میں آپ کو پیسے مل جائیں گے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو یا کروڑوں کی تعداد میں۔ اسی لیے آپ کو FIA والے نے آپ کے بیٹے کی شادی والے دن اٹھا لیا تھا، اور حاجی عمران اور آپ لوگوں نے جا کے کروڑ روپے دے کے ان کو چھڑایا، اور آپ بولتے ہو اخبار کی خبر جھوٹی ہے۔ کیا سب خبریں جھوٹی ہے؟ آپ کو ہر بات کا شرعی ثبوت چاہیے۔ آپ کو ثبوت ہم پیش کریں کہ آپ اپنی ثبوت پیش کرو کہ بھائی آپ بے گناہ ہو؟ آپ بتاؤ حاجی عمران، آپ ثبوت پیش کرو، آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال کہاں سے آیا؟ چلو بتاؤ۔ یہ ساری باتیں، ساری آپ کی پول پٹیاں جو ہیں میں مین اسٹریم میڈیا پر جا کے بتاؤں گا، میں جیو والوں کو بتاؤں گا، میں AR والوں کو بتاؤں گا، میں بول TV پہ جا کے بتاؤں گا، اور ساری آپ کی یہ جو ہے نا ساری کرتوت، سارے کارنامے یہ کھول کے بتاؤں گا۔ اور بس میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ یا تو صحیح ہو جاؤ، یا تو آپ یہ جگہ چھوڑ دو، یا آپ بدماشیاں بند کر دو اپنی، اور پیسہ غریبوں پہ لگاؤ، زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں کو سپورٹ کرو، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، اور ان پہ لگاؤ آپ، اور صحیح ہو جاؤ، ورنہ آپ کی گنتی الٹی شروع ہو گئی ہے۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ میں حجت تمام کر رہا ہوں اپنی، اور میں یہ بات ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔
آپ تو کہتے ہو ہم کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے، ہماری کامیابی خاموشی ہے، تو آپ نے بشیر فاروق کی ویڈیو کیوں لگائی بھائی؟ ہاں، اتنے پریشان ہو گئے یار. اشرف پٹیل ایک معمولی آدمی ہے یار، ایک معمولی چیز ہوں میں، میرے پر اتنے آپ لوگ کیوں پریشان ہو گئے؟ وہ عبداللہ بٹرا بھائی، وہ تو بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو بھی پٹی پڑھا کے آپ نے میرے خلاف ویڈیو بنا لی. ہاں، ابھی جو میری ریکارڈنگ ہوئی نا ساری، جو 6 گھنٹے کی، اب اس میں سے کلپ نکال کے آپ لگا ہوا ہے. ہاں، ارے اشرف بھائی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اشرف بھائی آپ کے پاس کوئی شرعی گواہی نہیں ہے، آپ پلیز ایک ویڈیو بنا دو نا یار، بہت اچھا ہو جائے گا یار، ہم آپ کی اتنی محنت کر رہے ہیں یار، آپ کو اتنا سمجھا رہے ہیں، اشرف بھائی 1 منٹ کی ویڈیو دے دو یار. اشرف بھائی دیکھو یار، ہم آپ سے کتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں یار، آپ کو اتنا کھلایا پلایا، آپ کی اتنی عزت کی یار. اشرف بھائی ایک ویڈیو بنا دو یار، اشرف بھائی ایک ویڈیو. کیا یار اتنی منت ہے اشرف پٹیل کی کیوں؟ ہاں، کوئی تو بات ہے نا، کوئی تو مجبوری ہے نا آپ کی، کوئی تو مفادات اٹکے ہوئے ہیں نا آپ کے. حاجی عمران کیسی طبیعت ہے ابھی آپ کی؟ خیریت سے ہو نا؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ میری دعوت اسلامی کو بچا لے یا اللہ. ان لٹیروں سے، ان چوروں سے، ان بگوڑوں سے دعوت اسلامی کو بچا لے میرے مولا. میرے پیر طریقت کی یہ، میرے پیر کی، میرے مرشد کی یہ دعوت اسلامی ہے. خون پسینہ لگا دیا، پورا خاندان اس میں شامل ہے ان کا، ان کی محنتوں میں. اور یہ لٹیرے آگے بیٹھ گئے قبضہ کر کے، اس زندگی بھر کے لیے یہ بن گئے نگران. اب وہ ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے نا کہ گٹھڑی تاک کے رکھنا چوروں کی رکھوالی ہے، اور تو نے نیند جمائی ہے. یہ سارے یہ ریبر نہیں ہے، یہ ریزن ہے، ریزن، یہ ریزن ہے. اللہ ان سے بچائے، اللہ ان سے محفوظ رکھے، ان کی اولادوں سے بھی اللہ ہم کو محفوظ رکھے. آمین 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 بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.